अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पढ़ा था। नाजिम की जो नाजिम का जो इंतखाब है वो कैसे है, उसकी पावर्स क्या है, उसके अलावा जो है कायम मकाम जो नाजिम है वो क्या है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने देखा, डीपीओ डीसीओज़ की पावर को और उनकी ड्यूटीज़ को डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर ऑफ ज़िला काउंसिल हमने पढ़ा था। फिर ड्यूटीज़ जो हैं वो ज़िला कौंसल क्या काम करती है, उसके अख्तियारात क्या हैं, हमने उसको देखा था। फिर ज़िला कौंसल जो है इन सिटी डिस्ट्रिक्ट्स के मतलब शहरों के अंदर वो क्या काम करती है। तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफरेंट जो है तमीरात और उसके अलावा उनकी केयर करना, वो ज़िला कौंसल का काम है। आज भी बहुत हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ज़िला मुहतसिब। हर ज़िले में एक मुहतसिब का तकर्रुर किया जाएगा जो शहरियों की शिकायत का अजाला करेगा। ज़िला मुहतसिब के इंतखाब के लिए एक सिलेक्शन कमेटी तश्कील दी जाएगी जो हसब झैल 3 अफराद पर मुश्तमिल होगी। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का नामजद करदा हाई कोर्ट का जज, पब्लिक सर्विस कमीशन का रुकन, सूबाई मुहतसिब। ज़िला मुहतसिब किसी और मुनाफा बख्श महकमे में कोई ओहदा हासिल नहीं कर सकेगा और ना ही वो किसी ऐसी मुलाजमत करने का अहल होगा जिसका कोई मुआवजा या मुशायरा वसूल किया जा सकता हो। अदालती दायरा कार के अंदर उसके जो है फ़राइज़ क्या हैं वो हम देखेंगे। तो वो उसके फ़राइज़ में आता है कि ज़िला मुहतसिब किसी शख्स की शिकायत वसूल होने या अपने ही तौर पर मकामी हुकूमत या इसके किसी भी अफसर या मुलाजिम के ख़िलाफ़ बद इंतज़ामी के इल्ज़ाम की तहकीकात कर सकता है। ज़िला मुहतसिब मकामी हुकूमत की किसी भी सतह के मुलाजिम या एहलकार की शिकायत पर नाजिम, नायब नाजिम या किसी भी अफसर बाला की जानब से जारी किए गए गैर कानूनी हुक्म के बारे में तहकीकात कर सकता है। ताहम मुहतसिब को हसब झैल सूरतों में तहकीक व तशवीश के अदालती अख्तियारात हासिल नहीं होंगे। उसमें एक है जो मामला पहले से किसी मजाज अदालत के रूबरू पेश किया जा चुका हो। दूसरा, इसका ताल्लुक किसी के ऐसे मामले से हो जो मकामी हुकूमत के दायरा अख्तियार की हद से बाहर है। थर्ड, ज़िला मुहतसिब किसी भी ऐसे मुलाजिम की ज़ाती नुकसान की ऐसी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिसका ताल्लुक इस महकमे से हो जिसमें वो काम कर रहा है या करता रहा है। अगर कोई महकमा ज़िला मुहतसिब की सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं करेगा तो मुहतसिब इस मामले को ज़िला नाज़िम के सुपुर्द कर देगा जो मुतलका महकमे को हिदायत जारी करेगा कि वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुहतसिब की जानिब से पेश की जाने वाली सिफारिशात पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और मुहतसिब को इसकी इतला दे। अगर ज़िला नाज़िम को ये यकीन हो कि मुहतसिब की सिफारिशात पर अमल दरामद अवामी मफादात के ख़िलाफ़ है तो ऐसी सूरत में वो इस मामले को नज़रसानी के लिए मुहतसिब के पास भेज सकता है। ताहम अगर मुहतसिब अपनी सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए इसरार करे तो ऐसी सूरत में ज़िला नाज़िम इस मामले को लोकल गवर्नमेंट कमीशन के चेयरमैन के सुपुर्द करते हुए मुहतसिब की सिफारिशात की अदम तामील के असबाब बयान कर सकता है। इस ज़मन में लोकल गवर्नमेंट कमीशन के चेयरमैन का फ़ैसला हतमी किया जाएगा। अख्तियारात व फ़राइज़ लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 के मकासद की तकमील के लिए ज़िला मुहतसिब को दर्जा झैल मामलात में वैसे ही अख्तियारात हासिल होंगे जो किसी दीवानी अदालत को कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत हासिल होते हैं। किसी भी फ़र्द को ज़ाती तौर पर तलब करते हुए इससे हल्फिया बयान लिया जाएगा। ये वो हैं जो कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत हासिल हुए थे। वो ये 4 हैं कि किसी भी फ़र्द को ज़ाती तौर पर तलब करते हुए इससे हल्फिया बयान ले सकता है, दस्तावेज़ात पेश करने की गर्ज से अपने अख्तियारात को इस्तेमाल कर सकता है, हलफनामों के ज़रिए शहादतें वसूल कर सकता है, गवाहों पर जरह की गर्ज से कमीशन की तश्कील दे सकता है। ज़िला मुहतसिब को ये अख्तियार भी हासिल है कि वो किसी भी फ़र्द से ऐसे मामलात के बारे में भी ज़रूरी मामलात हासिल करे जो इसके ख़याल में किसी भी तहकीकात के लिए सूदमंद हो सकती हैं।
اگر محتسب کے خیال میں کوئی شکایات یا ایسا ہی کوئی اور حوالہ غلط، جھوٹا یا من گھڑت ثابت ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی محتسب کی جانب سے اس محکمے، سرکاری ملازم یا کسی متاثرہ اہلکار کو جس کے خلاف یہ جھوٹی شکایت درج کروائی گئی ہو مناسب معاوضہ دیا جائے گا، اور اس معاوضے کی رقم شکایت کرنے والے سے وصول کی جائے گی۔ تاہم اس صورت میں کسی بھی متاثرہ فرد یا ادارے کو قانونی چارہ جوئی کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی بھی محکمہ، سرکاری ملازم یا کوئی اور اہلکار محتسب کی ہدایت پر عمل درآمد یا ان کی تعمیل سے قاصر رہے تو ایسی صورت میں محتسب اس کے خلاف دیگر اقدامات کے علاوہ متعلقہ اتھارٹی سے ضروری کارروائی کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے۔ معاملے کے اختیارات کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کی دفعات کے مطابق ضلع محتسب کا تحریری طور پر نامزد کردہ فرد حسب ذیل معاملات کا مجاز ہوگا۔ کسی بھی آرٹیکل یا کھاتے یا دیگر کاغذات و دستاویزات کی معائنہ کرے گا۔ ان اشیاء کا عکسی نقول یا اس کے اقتصابات کے حصول اور نوعیت کی اشیاء کو قبضے میں لینا یا انہیں سربراہ کرنا ضلعی حکومت محتسب کے محکمے کے لیے بجٹ میں رقومات مختص بھی کرے گا۔ اچھا، آج ہمارا یہ جو ٹاپک ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ تو یہاں پر ختم ہو گیا۔ اس کو تھوڑا سا ہم دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نیکسٹ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جو ہمارا تھا لوکل گورنمنٹ 2001 کا الیکشن سسٹم جو ہے وہ کیا تھا، وہ انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا۔ اس سے پہلے جو ہے ہم جو ہے اس کو ایک دفعہ میں ریوائز کر کے تو پھر ہم الیکشنز کو پڑھیں گے۔ اس میں ٹھہرے میں اس کو لیولز کو لے کر آتی ہوں۔ یہ ہے لیولز۔ ہم نے ڈسٹریبیوشن آف فنکشنز پڑھی۔ مشرف اضلاع کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم کی یونین گورنمنٹ، تحصیل گورنمنٹ اینڈ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بھی لیکچر میں بتایا تھا کہ ایک عام شخص جو ہے اس کا ڈسٹرکٹ لیول پر یا پنجاب لیول تک اپروچ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈسٹرکٹ جو گورنمنٹ ہے یہ تو میں نے آپ کو نیکسٹ لیکچر میں پڑھایا تھا، لاسٹ لیکچر میں، کہ وہ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ سارا ڈسٹرکٹ لیول کا جو ہے ایڈمنسٹریشن بھی ہم نے پڑھ لی اور ضلعی جو محتسب تھا وہ بھی پڑھ لیا، انفراسٹرکچر بھی پڑھ لیا۔ اس کو دوبارہ سے ریوائز کر دیتی ہوں کہ پہلے یونین کونسل ہے، ایک چھوٹا سا یونین جو دیہی علاقوں میں بھی ہے، اربن میں بھی ہے، رورل میں بھی ہے نا۔ تو اب وہ یونین کہیں پر وہ ہے بہت زیادہ، جیسے وہ زمینیں ہیں یا آپ لوگوں نے دیہاتی علاقے جو دیکھے ہوئے ہیں ان کے اندر چھوٹی چھوٹی سی ہماری بستیاں ہوتی ہیں، وہ ایک یونین کے اندر آ رہی ہیں۔ کہیں پر قصبہ ہے، کہیں پر بڑی بستی ہے، کہیں پر چھوٹی بستی ہے، لیکن رہنے والے سارے کیونکہ پاکستانی ہیں اور ان کے رائٹس جو ہیں وہ سب کے لیے سیم ہیں۔ تو وہاں پر جب یونین کونسل بنا دی جاتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جو پرائمری لیول کے سکولز ہیں، ہمارے میڈل لیول کی جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ آپ کو آپ کے علاقے میں پرووائڈ کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں وہ بھی آپ کی یونین کے اندر ہوتی ہیں جو دیہی علاقوں میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ ہمارے ہاں یہ پرابلم تھا کہ اسکول ٹیچر ہیں، اسکول بہت دور ہیں تو وہ آپ کو پڑھانے نہیں جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر بی ایچ یوز ہیں تو وہ بہت دور ہیں، ایک شہر سے ڈاکٹر نہیں جائے گا، ڈسپینسر نہیں جائے گا، ایل ایچ وی نہیں جائے گی، تو وہ پھر اس طرح سے نا کرپشنز کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے تھے اپنے ہیلتھ سسٹم کے لیے، اپنے جو تھی ایجوکیشنل سسٹم جو تھا اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں کا انفراسٹرکچر جو ہے، سڑکیں نہیں ہوتی ہیں، روڈز نہیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پرابلمز ہوتے ہیں، تو ان کو سالو کرنے کے لیے وہ کس کے پاس جائیں؟ تو یہ سارے پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے جو تھا وہ یہ یونین کونسل بنائی گئی۔ یونین کونسلز کا پھر کام تھا مانیٹرنگ کرنا، چیک کرنا، اپنے سکولز کو دیکھنا، بی ایچ یوز کو مطلب چیک کرنا، وہ جو ساری ہم نے ڈیوٹیز پڑھی تھیں،
اپنے گلی محلوں کو ٹھیک کرنا، چھوٹی چھوٹی سی چوکیاں جو ہوتی ہیں، یہ پلیاں بنائی جاتی ہیں کھالوں کے اوپر، سائیکل گزرتا ہے یا آپ کا بائک گزرتا ہے یا آپ کا ٹریکٹر گزرتا ہے جس کے لیے پرابلمس ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بجٹ ان کے یونین کونسلز کو دے دیا گیا تھا۔ ایک لاسٹ لیکچر میں آپ کو ایک اور بھی پڑھاؤں گی جس میں پورا ان کا انفراسٹرکچر تھا، ان کی ڈیولپمنٹس کیسی ہوئی اور ان کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، ایک یونین کونسل کو پر منتھ کتنے پیسے دیے جاتے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا کیا کام کرتی تھی۔ اچھا، اسی طرح سے اس دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا یہ بھی تھا سسٹم، چلیں ڈیولپمنٹ تو پھر میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں پڑھاؤں گی کہ انہوں نے کون کون سی ڈیولپمنٹس کی تھی۔ تو اس کے علاوہ جو تھا پھر یہ دیکھا جانا کہ ان کو یونین لیول کے اندر جو لوگوں کو اپنے گلی محلوں میں پرابلم سالو ہوتی نظر آئیں۔ یہ ساری ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کا کیا کیا فنکشن تھا، وہ کیا کیا کام کرتے تھے، کس طرح سے انہوں نے لوگوں کی پرابلمس کو سالو کیا۔ پھر آ جاتا ہے کہ ہاں جی، یونین کونسل کے اندر تو ہم کام کر رہے تھے، اب تحصیل کونسل اس کی کیا ضرورت ہے؟ یونین کے ساتھ تو یونین ملی ہوئی ہے، ہر یونین اپنا کام کر رہی ہے، تو آپ تحصیل کونسل کیوں بناتے ہو؟ تو پھر ایک ہوتا ہے تحصیل، جو چھوٹا سا ہمارا شہر ہوتا ہے، وہ گاؤں سے بڑا قصبے، مطلب لائک آپ قصبہ سمجھ لیں، لیکن شہر سے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ وہاں پر ہائی اسکول بھی ہو سکتا ہے، وہاں پر کالج بھی ہو سکتا ہے، وہاں پر بی ایچ یو کی بجائے آر ایس سی ہوتی ہے، مطلب تھوڑا سا بڑا ہاسپٹل۔ بی ایچ یو بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا سا اس سے بڑا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل بی ایچ یو میں آپ کو جو مشینری ہے وہ پرووائڈ نہیں کی جائے گی، آپ کے پاس ڈاکٹر ہوگا۔ اچھا، یہاں میں یہ بتاتی جاؤں کہ پہلے بی ایچ یوز میں ڈاکٹرز نہیں ہوا کرتے تھے، ایم بی بی ایس ڈاکٹرز، لیکن اس لوکل گورنمنٹ سسٹم جب آیا تو انہوں نے بی ایچ یوز میں بھی جو ڈاکٹرز تھے ان کو اپوائنٹ کروایا تاکہ لوگوں کی جو پرابلمس ہیں وہ ڈاکٹر خود چیک کریں، ایل ایچ ویز ہوں تو ان کی پرابلمس کو ہی سالو کیا جا سکے۔ اسی طرح سے پھر یہ ہوا کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ آر ایس سیز، تو یہاں پر تھوڑا سا ہاسپٹل بڑا جہاں آپ کو ٹیسٹ کی سہولیات بھی میسر ہوتی ہیں، کوئی ایکس رے مشینیں ہوتی ہیں، کوئی ٹیسٹ ہوتی ہیں، کوئی وہاں پر 2-3 ڈاکٹرز آپ کو پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں، مل سکتے ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا یہ ہے کہ شہر آنے کی بجائے تحصیل لیول پر آ جاتے ہیں۔ اب ایک یونین سے دوسری یونین تک جو پرابلم سالو کیے جا رہے ہیں وہ کون کرے گا؟ وہ تحصیل جو ہے تو وہ کون سنبھالے گا؟ تو وہ سنبھالے گا تحصیل کونسلز۔ اسی طرح سے تحصیل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے طور پر کام کرتی ہے، یونینز گورنمنٹس اپنے طور پر کام کرتی ہیں، تحصیل کا کام یونین کے لیول سے زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہم نے اب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا دیکھا، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اندر تحصیل گورنمنٹس بھی آتی ہیں اور یونین گورنمنٹ بھی آتی ہے۔ اب اس نے یونین کو بھی دیکھنا ہے، تحصیل کو بھی دیکھنا ہے، ان کے فنڈز بھی بنانے ہیں، ان کے بجٹس بھی بنانے ہیں اور ان کو کس طرح سے دیکھنا ہے۔ تو یہ سارا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹوٹلی لک آفٹر کون کرتا ہے؟ وہ ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کرتی ہے۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس جب بجٹ آ جاتا ہے تو وہ اسے خود ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے تحصیل گورنمنٹ کو اور یونین گورنمنٹ کو۔ اب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو ایک ڈسٹرکٹ کے اندر اس کی کتنی یونینز ہیں، کتنی تحصیل ہیں اور ان کو اس نے کس طرح سے لک آفٹر کرنا ہے، کیسے کیسے ان کو سہولیات پرووائڈ کرنی ہے۔ تو یہ جو تھا ہم نے آج تک جو پڑھا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے 2001 کا جو تھا مشرف کا لوکل گورنمنٹ سسٹم، وہ آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ مطلب ویسے کمپلیٹ نہیں ہوا، اس کے یہ 3 ٹائرز کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ یہ 3 ٹائرز ہیں، یونین گورنمنٹ، تحصیل گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، یہ اس کے 3 ٹائرز ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیے۔ انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے اوپر ہوگا کہ وہ 2000 کا الیکشن ہے، اس کا اسٹرکچر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے کہ یہ جو گورنمنٹ تھی اس نے کون کون سی ڈیولپمنٹس جو تھیں وہ کی اور لوگوں نے اس سے کیا کیا فائدہ حاصل کیا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔